एपिसोड 93। सिकंदर ने कहा, ऐसा नहीं कि मैं बहन के सुख का दुश्मन था। नहीं, मैं तो चाहता था कि वो मेरे साथ कारोबार करे, अपनी ज़मीन भी एक नई कॉलोनी बनाने के लिए मेरे हवाले कर दे। और तुम देख लो, ये कॉलोनी जिससे तुम गुजर कर आए हो, ये मुल्तान के मज़ाफ़ात में आ गई है। हर बड़ा शहर ऐसे ही फैल रहा है। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान क्या कम है। मगर उसने मेरी बात ना मानी, फ्रॉड के धंधे में पड़ गया। एक और वक्फे के बाद मैंने कहा, अब वो कॉलोनी बनेगी? हाँ, तुम क्या समझते हो, वहाँ दरगाह का एक्ट फिर शुरू होगा? अब तो मुरीद भी कोई नहीं, सारे जराइम पेशा बदमाशों का गिरोह। अब रोजीना उसकी वारिस और मालिक है। बहू नहीं, वो बेटी है मेरी, हमेशा से थी और रहेगी। और उसकी बड़ी बहन शाहीना, वो तुम्हारी बेटी नहीं थी? थी, क्यों नहीं थी? फिर उसको सजाए मौत देना क्यों ज़रूरी समझा गया? वो तुम्हारे साथ फरार होते हुए मारी गई, किसी की गोली का निशाना बन गई। अगर वो बाहर ना निकलती, कमरे में बैठी रहती, तो बाहिफाजत निकाल लेते ये लोग उसे। इसका मुझे भी अफसोस है। रेशम कहाँ है अब? मैं इस गैर मुतवक्को सवाल के लिए तैयार नहीं था, मगर मुझसे पहले उस्ताद बोला, वो मेरे घर में है। मैंने कहा, अब बात सामने आ गई है तो ये बताने में भी कोई हर्ज नहीं कि अल्लाह ने चाहा तो अनवर की शादी रेशम के साथ होगी। उस कंगले से अब रहा क्या उसके पास, जब सारी ज़मीन तकसीम कर दी? शाह जी, क्या आदमी का मुकद्दर सिर्फ इन्हीं चीज़ों से मशरूत है? ज़मीन, दौलत, जायदाद? आप इतना कुछ जानते हैं तो ये भी जानते होंगे कि अनवर ने 7 साल बाहर रहकर एक डिग्री हासिल की थी, और वो तामीरात की डिग्री थी। आर्किटेक्ट है वो। आपसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत किसको हो सकती है? सिकंदर शाह की आंखें मुझ पर ठहर गईं। ये तो मुझे याद ही नहीं आया। वो मेरा पार्टनर भी हो सकता है और चीफ टाउन प्लानर भी। बहुत अच्छा और बर वक्त याद दिलाया तुमने। तो मुझसे बात करो। सॉरी शाह जी, ये आपका काम है, पर वो तुम्हारी मानता है। इसके अलावा मैं तुमको भी अपने साथ रखना चाहता हूँ। अपने साथ? किस हैसियत में? मुशीर, मुआविन खास, और अगर तुम चाहो तो पार्टनरशिप 10% तक। शाह जी, आप कारोबारी फैसले भी सोचे समझे बगैर करते हैं, इसी तरह उजलत में? नहीं, ये उजलत का फैसला कैसे हुआ? अनवर की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है और वो भी फैमिली मेम्बर है। फैमिली को तरजीह हासिल क्यों ना हो बाहर के किसी आदमी पर? और अनवर अपनी पेशा वाराना महारत और तालीमी काबिलियत को इस्तेमाल करना चाहे तो फिर उसे कहीं और जाने की क्या ज़रूरत है? आप उसे कायल करें शाह जी, अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले वो खुद कर सकता है। रही बात मेरी, तो किस बुनियाद पर आप मेरा इंतखाब कर सकते हैं? ना मैं रिश्तेदार हूँ, ना ही क्वालिफाइड। तुम्हारी पहली बात पर मैं अकबर का हवाला दूंगा। खूनी रिश्ते के बावजूद मेरे लिए उससे ताल्लुक़ में फ़ख्र की कोई बात नहीं, शर्म की बात ज़रूर थी। तुम्हारे साथ खूनी रिश्ता ना सही, अमलन तुम इस फैमिली में हो। सबका एतमाद जीत के तुमने अपने लिए चौधरियों के ख़ानदान में जगह बना ली थी, जो हसब नसब के मामले में सख्त जाहिल और मुतासिब हैं। उनके 2 घरों के सब अफराद ने तुम्हें कबूल कर लिया था। उस्ताद गामा रुस्तम मुझसे ज़्यादा हैरान और परेशान बैठा था। हम क्या बात करने आए थे और यहाँ क्या बात हो रही थी? पुराना ताल्लुक़ होने के बावजूद आज तक उस्ताद गामा रुस्तम को इस घर में वो इज़्ज़त नहीं मिली थी जो आज मुझे बिन मांगे मिल रही थी। आपकी मेहरबानी है शाह जी, लेकिन मैं अभी को फ़ैसला नहीं कर सकता। तुम्हें सोचने के लिए वक्त चाहिए? कोई हर्ज नहीं। अब अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कुछ अर्ज़ करूँ। अगर मेरी हैसियत को आप भी एक फैमिली मेम्बर के बराबर तस्लीम करते हैं तो? हाँ बोलो, ज़रूर बोलो। मेरा ख्याल है कि तुम नासमझी की बात नहीं करोगे। आपके बारे में मेरी राय आज वो नहीं जो कल तक थी। मैं समझता हूँ आपने पीर जी को अपने बिजनेस में शरीक करने की जो ऑफ़र दी थी वो भी ठीक थी, और वो कबूल कर लेता तो उस पीरी मुरीदी के शैतानी खेल में ना पड़ता। आपका उसकी बेटी के लिए रिश्ता मांगना एक बहुत अच्छा कदम था जिसमें सबकी बेहतरी थी। अगर फिर इनकार ना होता तो वो सब खराबी ना आती जो इस ख़ानदान पर अजाब की सूरत में आई। लेकिन इनकार करने वालों से आपने जो इंतकाम लिया वो बहुत सख्त था। उसका चेहरा मुतगय्यर हुआ। ये नरम इंतकाम क्या होता है? वो मेरे जज्बात का आतिशफ़शा था जिसको मेरी अकल कंट्रोल नहीं कर सकती थी। मैं कोई वली नहीं हूँ, आम आदमी हूँ। मेरा हौसला बढ़ गया। नहीं शाह जी, आप आम आदमी नहीं हैं। अब आपके पास दौलत की ताकत भी है और असर रसूख की ताकत भी। आपके मरासिम हाकिमों से लेकर कातिलों तक सबसे हैं। बंद करो अपनी ये बकवास, बर्दाश्त की भी हद होती है। लेकिन सच की कोई हद नहीं होती शाह जी, और मैं बर्दाश्त की हद से बढ़ना नहीं चाहता, वरना कहने को भी बहुत कुछ था। मैं उठ खड़ा हुआ। उसने गहरी सांस लेकर मुझे इशारा किया, बैठ जाओ, और वो भी कह दो जो रह गया है। मैं बैठ गया। आपने अपना रास्ता साफ कर लिया। आपके बेटे को भी मन की मुराद मिल गई, लेकिन उसको आपने क्या बताया या बताएंगे जिसका सारा ख़ानदान ख़त्म हो गया? आपकी और आपके बेटे की फतह हुई। एक लड़की ने अपने माँ बाप और अपनी बहन को गंवा के क्या पाया? क्या उसे मालूम है? उसे नहीं मालूम, क्योंकि वो यहाँ नहीं है। शाह जी ने शिकस्त खुर्दा लहजे में कहा, आपने उसे घर में छुपा रखा है।
یہ بات مشہور ہے، اس سے پہلے آپ نے زندہ بیٹے کو مقتول بنا کے پیر کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کرایا تھا۔ ہاں، اور میرے اختیار میں ہوتا تو اسے پھانسی کے تختے پر پہنچا دیتا۔ اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی میرے بیٹے کی جان لینے میں۔ آپ کا بیٹا خود مرنے گیا تھا، میں وہیں تھا شاہ جی۔ خدا نہ خواستہ کوئی آپ کی بیٹی کو بھگا لے جانا چاہے تو آپ کیا کریں گے؟ دروازہ کھول دیں گے اس کے لیے؟ وہ پاگل ہو رہا تھا روزینہ کے لیے، مجھے بتائے بغیر اس نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا، اپنی جان پر کھل کر روزینہ کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ پھر جو ہوا سو ہوا۔ اب وہ امریکہ میں ہے، میری قید میں نہیں ہے، وہ ہنی مون پر ہے، انہیں یہاں کے معاملات کی کوئی خبر نہیں۔ آپ اس سے کیسے چھپائیں گے یہ بات جو سب جانتے ہیں؟ تم فکر مت کرو، میں سنبھال لوں گا، بھگت لوں گا۔ تم اپنی بات کرو، تم میرے ساتھ ہو یا نہیں؟ نہیں، میں کسی وڈیرا شاہی کے ساتھ نہیں ہوں۔ تم مجھے وڈیرا کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں بزنس کرتا ہوں۔ وڈیرے صرف زمینداری نہیں ہوتے، ایک ہوتا ہے مذہبی وڈیرے، دوسرے سیاسی وڈیرے۔ مذہبی وڈیرے میں نے سندھ میں دیکھے ہیں جو نہیں جانتے کہ ان کی زمینوں کی حد کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہوتی ہے۔ ان کے شوگر مل، رائس مل، ٹیکسٹائل مل ہے، اس کے ساتھ ہی روحانی ٹھیکیداری ہے۔ وہ ڈاکو پالتے ہیں اور رعایا میں میرے جیسے باغی ہوں تو ان پر طاقت کی دہشت قائم رکھتے ہیں۔ میں ایسا کوئی کام نہیں کرتا۔ آپ سیاسی وڈیرے ہیں، اثر و رسوخ کی طاقت والے، حاکموں کے محافظ، پولیس آپ کی غلام ہے اور قانون آپ کے قدموں کی دھول۔ اس کی طرف دیکھیے۔ میں نے استاد کی طرف اشارہ کیا، وہ نروس تھا اور خوفزدہ بھی۔ میری بات پر وہ چونکا۔ شاہ جی نے استاد کو دیکھا۔ مجھے معلوم ہے یہ ملک غلام محمد نہیں، گاما رستم ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے چوہا بنا بیٹھا ہے، اس کے نام کی دہشت ہے سارے علاقے میں، لیکن یہاں آپ کے سامنے اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی۔ سلیم، تو بہت بول رہا ہے۔ استاد برہمی سے بولا۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی۔ یہاں میں اس کے ساتھ اپنی بات کرنے نہیں آیا تھا، نہ مجھے خیال آ سکتا تھا کہ یہاں مجھے 10% پارٹنرشپ کی آفر ہوگی۔ میرا استقبال فیملی ممبر کی طرح ہوگا۔ میں تو دشمن کے کیمپ کا آدمی تھا، آپ سے عرض کرنے آیا تھا کہ یہ آدمی۔ میں نے استاد کی طرف انگلی اٹھائی۔ اگر تم اس کے وکیل ہو تو بتا دو۔ یہ اب آپ کی غلامی سے نجات چاہتا ہے، ڈرتا ہے کہ آپ سے کیسے کہے، کہیں اس کی یہ خواہش بغاوت کے زمرے میں نہ آئے۔ کیا یہ ٹھیک کہہ رہا غلام محمد؟ استاد گاما نے اقرار میں سر ہلا کے بڑی جرات مندی کا ثبوت دیا۔ لیکن کیوں؟ غلامی کس کو اچھی لگتی ہے شاہ جی؟ اور کسی عام آدمی کی طرح باعزت، محفوظ اور پرسکون زندگی کون نہیں گزارنا چاہتا، جس میں حکم عدولی کی سزا کا خوف نہ ہو اور نہ فرض ادا کرتے ہوئے کسی گولی کا نشانہ بن کے مارے جانے کا۔ اس نے شادی کر لی ہے ایک بڑی گھریلو قسم کی عورت سے، جو ایسی ہی بیوی ہے جیسی آپ کی ہوگی، پیر سائیں کی تھی اور چودھری کی ہے۔ اب یہ اپنا گھر بسا کے بیوی بچوں کی خوشی پانا چاہتا ہے، دے کے بھی اور لے کے بھی۔ کیا آپ اس کی خواہش پوری کرنے میں کوئی مدد کریں گے؟ ایک اور زیادہ طویل اعصاب شکن خاموشی کا وقفہ آیا۔ تم کیا کرو گے استاد گاما رستم؟ کچھ نہیں شاہ جی، میں اب کچھ نہیں کروں گا، بس جیوں گا اپنی خوشی کے لیے۔ بہت کچھ کر چکا ہوں میں، مجھے کچھ اور کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اچانک شاہ جی کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ٹھیک ہے ملک غلام محمد، تم کو عزت اور شرافت کا دورہ پڑا ہے تو مجھے کیا؟ میری طرف سے تم پر کوئی دباؤ نہیں، جہاں چاہو جاؤ، جیسے چاہو رہو، تم محفوظ رہو گے۔ تھینک یو شاہ جی۔ استاد سے پہلے میں نے کہا، اب یہ ہو سکتا ہے کہ کسی دن میں خود آپ کے پاس آ جاؤں، کسی پیشگی شرط کے بغیر۔ ابھی کیوں نہیں؟ ابھی کچھ کام باقی ہیں، کچھ حساب برابر کرنے ہیں، کچھ قرض چکانے ہیں۔ یہ تو گول مول بات کر رہا ہے، میں بتاتا ہوں شاہ جی۔ ایک تو لڑکی ہے کوئی جس کے عشق میں یہ دیوانہ ہے، دوسرا اس کا ایک دشمن ہے، اس کے انتقام کی خواہش میں یہ زیادہ دیوانہ ہے۔ شاہ جی مجھے دیکھتا رہا۔ پیار اور نفرت میں تم بھی میرے جیسے ہو، مجھے اندازہ نہیں ہوا۔ مجھے نہیں بتاؤ گے؟ آپ کچھ نہیں کر سکتے شاہ جی، یہ ذاتی معاملہ ہے۔ اب ہم چلتے ہیں۔ ایسے کیسے؟ تم نے سنا نہیں؟ آنا اپنی مرضی سے ہوتا ہے، جانا میزبان کی مرضی سے۔ یہاں تو آنا بھی مرضی سے نہیں ہوتا، تو جانے کا کیا سوال؟ کھانا لگ گیا ہوگا۔ اس نے گھڑی دیکھی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ 1 گھنٹے بعد جب ہم رخصت ہوئے تو جیسے دنیا بدل گئی تھی۔ زمین وہ نہ رہی تھی، آسمان کا رنگ، ہوا کی مہک، سب کچھ بدل گیا تھا۔ شاہ جی ہمیں رخصت کرنے دروازے تک ہی نہیں، گاڑی تک آیا۔ زندگی اچانک کبھی کتنی مہربان ہو جاتی ہے کہ یقین کرنا مشکل ہوتا ہے۔ باہر آتے استاد نے جیپ روک لی۔ یہ سب تیری وجہ سے ہوا سلیم، آج سے میں اپنی زندگی کا مالک خود ہوں، جو میں نہ کر سکتا تھا وہ تو نے کر دکھایا۔ ایسا نہیں ہے استاد، بس ہر کام کے لیے وقت مقرر ہے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ نتیجہ کیا نکلے گا۔ شام کے سائے ڈھلنے لگے تھے جب ہم پھر انور کی حویلی میں پہنچے۔ کلثوم بھابھی بہت خفا ہوئی۔ کہاں نکل گئے تھے دونوں؟ میں نے کہا، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ جلدی آ گئے۔ انور کہاں ہے؟
ہوگا کہیں اندر. میں نے وقت ضائع کیا یہاں کے اپنا. کیا وہ نہیں مانا؟ میرا خیال تھا کہ انور اپنی حویلی کے اندر ہی کہیں ہوگا. کچھ دیر انتظار کے بعد میں نے ماں جی سے پوچھا تو انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا. کلثوم بھابھی کا خراب موڈ ظاہر کرتا تھا کہ اس کا مشن ناکام رہا، لیکن اس نے وہاں کوئی تفصیل نہیں بتائی. اگر وہ بتائے بغیر کہیں چلا گیا تھا تو یہ بڑی بد اخلاقی کی بات تھی. ہم نے کچھ دیر انتظار کیا پھر روانہ ہو گئے. آخر کچھ تو بتاؤ، کیا اس نے انکار کر دیا؟ استاد نے راستے میں پوچھا. پہلے تم بتاؤ کہ 3 گھنٹے کہاں رہے، مجھے یہاں اکیلا چھوڑ گئے. سوری بھابھی، کام تو مشکل سے آدھے گھنٹے کا تھا پر دیر لگ گئی، اور ہمارا خیال تھا کہ تمہیں بھی معاملہ طے کرنے میں وقت لگے گا. وہ جو کہتے ہیں نا کہ رسی جل گئی پر بل نہ گیا، انور کا وہی حال ہے. کیا واقعی اس نے انکار کر دیا؟ انکار ہی سمجھو. ریشم کا ری ایکشن ٹھیک تھا. اس نے ریشم کی تصویر دی اور معافی بھی مانگ دی، مگر اپنا نام دینے میں بے عزتی محسوس کی. اس کے عشق کی راہ میں آنا حائل ہے. اب کیا کہتا وہ؟ وہی جو نہیں ہو سکتا. کہتا کہ میں نے معافی مانگ لی، سب نے دیکھ لیا، تم نے بھی مان لیا، مگر بال اب اس کے کورٹ میں ہے. آنا نہ آنا اس کی مرضی. الو کا پٹھا کہیں کا، مرضی کا بچہ. استاد برہمی سے بولا. ریشم کی بات غلط نہیں تھی، صرف تصویر کی مشابہت پر وہ یہ کیسے مان لے کہ اسے مخاطب کیا گیا ہے اور مخاطب کرنے والا انور ہے. میں نے کہا اگر اب اسے پتہ چلتا ہے کہ ریشم کہاں ہے تو اسے جانا چاہیے. اگر اس کا عشق اتنا ہی سچا ہے تو یہ تو عورت مرد کی فطرت ہے یا روایت ہے. محبت کا اظہار بھی مرد کرتا ہے، خواہ دونوں طرف آنکھوں برابر لگی ہوئی. یہ عشق کا پروٹوکول ہے. پرپوز بھی مرد ہی کرتا ہے اور پیغام لے کر بھی لڑکے والے ہی جاتے ہیں. ریشم کی بھی کوئی عزت ہے، انا ہے. وہ کیسے جا کے بول دے کہ لو میں آ گئی، کر لو مجھ سے شادی. مجھے بڑی مایوسی ہوئی. میں سمجھ رہا تھا کہ انور کا دماغ ٹھکانے آ گیا ہے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ ایسا کب تک چل سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کچھ دن اور گزرنے دو، دماغ خود ہی درست ہو جائے گا. باقی راستہ ہم نے خاموشی سے طے کیا. ریشم کو اندازہ یقیناً تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، چنانچہ اس کا انتظار اور بے قراری جائز تھی. ہم سب نے بڑی کوشش سے اپنے چہرے سے دل کی بات ظاہر نہ ہونے دی. وہ بھی ٹی وی کے سامنے بیٹھی بظاہر پروگرام دیکھتی رہی، لیکن اس کے چہرے پر 2 آنکھیں سوالیہ نشان بنی رہیں. میں سکندر شاہ سے مل کے مایوس نہیں ہوا تھا. اس نے مجھے ایک اچھے اور قابل عمل مستقبل کی اچھی تصویر ضرور دکھا دی تھی. انور اور سکندر کا اشتراک فائدہ مند ثابت ہو سکتا تھا اور اس میں میرے لیے گنجائش بھی نکلتی تھی. لیکن سب سے زیادہ خوش اور مطمئن خود استاد تھا، جو وجہ طور پر یہ محسوس کرتا تھا کہ اس کے پیروں کی زنجیریں کٹ گئی ہیں اور ایک باعزت پرسکون مستقبل والی زندگی کے خواب کی تعبیر اب اس کے اختیار میں ہے. نہ اس کے ضمیر پر کوئی بوجھ ہوگا اور نہ اس کے دل میں کوئی خوف. کھانے کی میز پر اس نے بڑی ہوشیاری سے ماحول کے بوجھل پن کو دور کر دیا. بیگم صاحبہ. کلثوم اس کے اس انداز پر حیران ہوئی. جی سرتاج من سلامت. یار ایک بات بتاؤ، تمہیں کون سی جگہ پسند ہے؟ مجھے یہاں کوئی بے آرامی یا پریشانی نہیں. اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے. بہت سکون سے عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں ہم. ورنہ بس فلسفہ رہنے تو صبر و قناعت کا. میرا مطلب ہے اگر ہمیں اس ملک کے علاوہ کہیں اور جا کے رہنا ہو تو. یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے تو پاکستان سے اچھا کوئی ملک نہیں لگتا کہ میں وہاں جا کے رہوں. لندن، پیرس، نیو یارک، تمہیں کچھ پسند نہیں؟ تم رہنے کی بات کر رہے تھے. دیکھنا تو میں سب چاہتی ہوں، قاہرہ، استنبول، ملائیشیا، ان کے علاوہ جو نام تم نے لیے. مگر اپنا گھر یا ملک کون چھوڑ سکتا ہے؟ میں نے تو مری کاغان سوات تک نہیں دیکھے. چلو یوں کرتے ہیں، مری سے شروع کرتے ہیں، سوات کاغان گھوم کے دوسرا انٹرنیشنل راؤنڈ شروع کریں گے. بس تم نام لیتی جانا، بکنگ اور سارا انتظام میرا. جب کہو کہ گھر یاد آ رہا ہے تو واپس آ جائیں گے، پھر نکل جائیں گے کسی اور طرف. ایک لسٹ بنا لو. وہ حیرانی سے سنتی رہی. آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ صاف پوچھو نا کہ دماغ پر نشے کا اثر تو نہیں ہے. مگر ایسی کوئی بات نہیں. تو پھر کیا بات ہے؟ آپ کا بزنس ہے. بزنس کیا بھاڑ میں، بہت کما لیا. اتنا کہ ساری عمر خرچ کرتے رہنا تو بھی کم نہ پڑے. ایسے تو قارون کا خزانہ بھی ختم ہو جاتا ہے. ارے جب بھی ختم ہوگا تو بیٹھ جائیں گے سڑک کے کنارے کشکول لے کر. ابھی بتاؤ. دراصل میں خود بہت تھک گیا ہوں، اکتا گیا ہوں کام سے. چلو اسلام آباد میں سیٹل ہوتے ہیں. خوبصورت شہر ہے اور چاروں طرف سے خوبصورتی میں گھرا ہوا ہے. ایسے مت دیکھو مجھے. بس میں نے یہاں سے جانے کا طے کر لیا ہے، بات کی بات میں سوچیں گے. میں اندر کے سکون اور خوشی کی وہ روشنی دیکھ سکتا تھا جو اس محفوظ مستقبل کے تصور سے کلثوم کے چہرے پر اس احساس سے پھیل گئی تھی کہ شاید میں نے کوشش کر کے استاد کو نیکی کے راستے پر ڈال دیا ہے. خدا نے بلاخر اس کی سن لی تھی. وہ ذہین عورت سمجھ گئی تھی کہ یہاں سے جا کے اسلام آباد میں سیٹل ہونے کی خواہش صرف گھر اور مقام کی تبدیلی نہیں، یہ اندر کی تبدیلی ہے جو سب کچھ بدل دے گی. ریشم کی بات کسی نے نہیں کی، نہ اس نے کچھ ظاہر ہونے دیا کہ وہ کسی توقع پر کوئی آس لگائے بیٹھی تھی، لیکن اس کی نارمل رہنے کی کوشش ناکام تھی.
کھانے کے بعد وہ خاموشی سے سر درد کا بہانہ کر کے اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ میں کچھ دیر خیالوں کے جنگل میں ادھر سے ادھر بھٹکتا رہا۔ حالات کے ڈرامے کا اگلا موڑ کب اور کیسے آئے گا اب اس کا اندازہ کرنا بھی مشکل تھا۔ اس کا اسکرپٹ دست قدرت لکھ رہا تھا۔ جیل سے میرا فرار، نورین کا ملنا اور بچھڑ جانا، ریشم کی زندگی کا انقلاب، بہت کچھ تھا جو ہو گیا تھا، کیوں اور کیسے کے بغیر۔ میں نے انور کے گھر میں جگہ بنا لی، پھر پیر سائی نے مجھے فرزندی اور جانشینی میں قبول کیا، اور 1 سیکنڈ میں وہ سب ختم۔ شاہینہ منظر سے غائب، ریشم کو کسی دست غیب نے اٹھا کے استاد کے گھر پہنچا دیا۔ وہ 1 دن اور وہیں رہتی تو پیر سائی اسے اٹھا کے لے جاتے۔ استاد اب ملک غلام محمد تھا۔ اب لگتا تھا جیل میں پھانسی کا منتظر فرید الدین میں نہیں کوئی اور تھا، وہ کسی اور کی زندگی تھی۔ آگے کیا ہوگا؟ اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے چونک کر گھڑی دیکھی، رات کے یا صبح کے 3 بجے تھے۔ باہر بارش ہو رہی تھی۔ میں نے لائٹ جلا کے دروازہ کھولا تو بے یقینی سے مجسمے میں بت بنا کھڑا رہا۔ میرے سامنے انور کھڑا تھا، پریشان حال، آنکھوں میں وحشت، بکھرے بال اور بارش میں بھیگا ہوا۔ تو؟ ریشم کہاں ہے؟ لگتا تھا کہ انور پیدل اور بارش میں بھیگتا یہاں آیا ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ میں نے اسے زبردستی پکڑ کر واش روم میں بند کر دیا۔ پہلے کپڑے بدل۔ وہ مچلتا رہا اور مسلسل ریشم کہاں ہے، پہلے مجھے اس سے ملنے کی گردان کرتا رہا۔ وہ سچ مچ پاگل ہو رہا تھا۔ وہ کچھ دیر بعد میرے کپڑے بدل کر نکلا اور پھر وہی سوال کیا، بیٹھ جا یہاں۔ میں نے سختی سے کہا اور اسے دھکیل کر صوفے پر بٹھا دیا۔ پیدل آیا تو؟ پیدل کیسے آتا؟ جیپ تھی، راستے میں خراب ہو گئی، یہاں سے کچھ دور کھڑی ہے۔ ریشم؟ وہ سو رہی ہے، ابھی نہیں مل سکتی، صبح ملے گی، بیٹھا رہے آرام سے، میں کافی بنا کے لاتا ہوں۔ جب میں کچھ دیر بعد لوٹا تو وہ بت بنا بیٹھا سامنے دیوار کو گھور رہا تھا۔ سلیم، وہ ناراض ہے نا مجھ سے؟ میں اس سے معافی مانگوں گا، ہاتھ جوڑ کے، پاؤں پکڑ کے۔ پہلے کیوں انکار کیا تھا؟ تو جانتا ہے خرابی یہاں ہے۔ اس نے سر کو انگلی سے بجایا، اور معاملہ ہے یہاں کا۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھا۔ کلثوم بھابی کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی الو کے پٹھے؟ 4 گالیاں دے مجھے، مار مجھے، اتنا مار کہ میرے اندر کا جاگیردار مر جائے، ذلیل کر مجھے، کیونکہ میں ہوں ذلیل۔ حوصلہ رکھ انور، اب تو آ گیا ہے نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ریشم مجھے معاف کر دے گی؟ تجھے معافی مانگنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ تو کہے گا کہ میں تمہیں لے جانے کے لیے آیا ہوں، اور وہ کہے گی چلو۔ تو ماں جی کو بتا کے آیا ہے؟ جھوٹ بول کے آیا ہوں۔ مائیں جھوٹ سچ سب جانتی ہیں، لیکن مانتی جاتی ہیں۔ شرط لگا لے، انہیں معلوم ہوگا۔ کیا معلوم ہوگا؟ یہی کہ تو کہاں گیا ہے، اور وہ بہت مطمئن اور خوش ہوں گی۔ وہ صبح کا اجالا پھیلنے تک بولتا رہا، پھر ہم باہر آ کر بیٹھ گئے۔ اس وقت آسمان روشن ہو رہا تھا۔ استاد کے ساتھ کلثوم نکلی۔ استاد کے ہاتھوں میں کافی کی ٹرے تھی، اس میں 4 مگ رکھے تھے۔ میں نے غور سے کلثوم بھابی کو دیکھا اور دنگ رہ گیا۔ ایک رات نے جیسے جادو کر دیا تھا۔ وہ مجھے اتنی حسین لگی جتنی پہلے کبھی نہ لگی تھی۔ یہ کلثوم کے اندر کی تمانیت، خوشی اور اعتماد تھا، جس کی روشنی نے اس کے چہرے کو نور عطا کر دیا تھا۔ استاد نے ٹرے کو میز پر رکھا، 2 کرسیاں کھینچ کر قریب رکھی اور بیٹھ گیا۔ کیسے ہو انور؟ بھابی، آپ اسے دیکھ کر حیران نہیں ہوئی؟ یہ نہ آتے تو مجھے حیرانی ہوتی۔ استاد نے کافی کا ایک مگ انور کو تھما دیا۔ ہم نے دیکھ لیا تھا کھڑکی میں سے کہ کون آیا ہے۔ چوکیدار تمہارے بیڈ روم کی طرف لے گیا تھا۔ کہو انور، کیسے آنا ہوا؟ پہلے آپ سے معافی مانگ لیتا ہوں کل کے رویے پر۔ معاملہ تمہارا اور ریشم کا ہے، کوشش کرنا میرا کام تھا، نہیں تو نہ صحیح۔ وہ سو رہی ہے ابھی تک؟ کون ریشم؟ وہ یہاں نہیں ہے تو میں کیا بتاؤں؟ آپ نہیں چاہتی کہ میں اس سے ملوں؟ میں ایسا چاہتی تو تم سے کیوں کہتی، مگر تم نہیں ملنا چاہتے تھے، پھر وہ یہاں رہتی کیوں؟ وہ چلی گئی یہاں سے۔